औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अक़ल के तमाम सामीन इकराम को मेरी तरफ से खुश आमदीद। थोड़ा सा माज़रत ख़्वाह कि ये आपके लिए ये जो प्रोग्राम है या ये लेसन जो है उसमें थोड़ी सी ताख़ीर हुई, कुछ ज़ाती मजबूरियों की वजह से, कुछ रिसर्च की वजह से। तो इंशाअल्लाह जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके आपके लिए, आपको इंतज़ार ज़्यादा ना करना पड़े, तो जल्द से जल्द आपके लिए इंशाअल्लाह काम लेके आएँ। आज का टॉपिक हमारे पास बहुत ही अहमियत का हामिल है, जो कि नफ्स है। और नफ्स जो है, जिसको साइकी भी इंग्लिश में कहते हैं, ये कुरान का मेन टॉपिक है। अगर हम ये कह दें कि कुरान जो है ना वो सारा नफ्स के बारे में है, तो ये कोई गलत नहीं होगा। तो बिला किसी ताखीर के मेरे अल्फाज सुने बगैर अहले अकल के एडमिन मौजूद हैं, जो कि अपने ख्यालात का इजहार करेंगे टॉपिक पर, इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। और इसके बाद हम आपको इसमें जो रेफरेंसेस हैं उसको भी आप चेक कीजिएगा, और बाकी अपनी अकल और फहम के साथ जो है वो कंक्लूजन आपके अपने ज़िम्मे है। तो सर, मैं आपको खुशामदीद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी जी। तो सर, आज ये जो टॉपिक है नफ्स, जो कि बहुत ही जी, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रा एलोबरेट कीजिएगा इंशाल्लाह, ताकि जो है वो सामीन को आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर अहले अकल का पता चले। देखिए टॉपिक तो सारे ही इम्पोर्टेंट है, और सारे जो टॉपिक्स बनते हैं, मजमून जितने भी बनते हैं वो अल्फाजों से बनते हैं। जी जी। और हमने क्या किया है, हमने अल्फाजों को बांट दिया है। हम्म, कोई अल्फाजों को हमने मुकद्दस बना दिया है, जी। और कोई अल्फाजों को गैर मुकद्दस। हम्म, जो अल्फाजों को हमने मुकद्दस बना दिया है, या जो अल्फाजों को हमने गैर मुकद्दस बना दिया है, उसके अंदर हमने एक फिक्स मायने लेकर के उस अल्फाजों को बांध दिया है। हम्म, ये जो वाज़े और जो उसकी गहराई, उसके मायनों में जो गहराई है, उससे हम महरूम हो गए। अच्छा। हाँ, यानी अल्फाजों को अगर, जैसा कि एक अल्फाज है रसूल, हम्म, बराबर, रसूल के जो मायने हैं हमने इसको फिक्स कर दिया है। रसूल यानी कि जो मिडल ईस्ट में, अरब के अंदर, जो जिनको खुदा ने चुना हुआ है अपने हम्म, पैगाम पहुंचाने के लिए, हम्म, वो होते हैं रसूल। यानी हमने मायनों को महदूद कर दिया, हम्म, बराबर ना। जी। किताब अगर है तो किताब के मतलब कुरान ही है। हम्म, किताब के, अल कुरान के मफहूम में अगर किताब आ रही है तो उसको हमारे जहन में ये सोच लेना कि ये कुरान ही है। तो हम्म, हमने बहुत सारे अल्फाजों को हमने महदूद कर लिया। हम्म, शैतान को क्या का, क्या मायना, जो शैतान भी एक लफ्ज है, जी जी। इब्लिस भी एक लफ्ज है। तो हम्म, अल्फाजों को हमने बांध दिया है कि हम्म, फिरौन की बात आ रही है तो फिरौन हमारे वही 5,000 साल पहले एक शख्स गुजरा है, वो फिरौन है जो मिस्र हम्म, का बादशाह है। तो हमने अल्फाजों को जो है ना वो बांध दिया है। जैसे कुरान में अबू लहब आ रहा है अल्फाज, तो ये अल्फाज है। हम्म, जैद अल्फाज है, इनके मायने हैं, हम्म, मफहूम में उसके मतलब है। हम्म, हमारा हमारा क्या है कि हमने तारीख से, जुग्राफिया से ये सारी चीजों को जोड़ दिया है, और हमने इस पैगाम को महदूद कर दिया है। हम्म, जैसा कि अभी हमारा टॉपिक है आज का नफ्स, तो नफ्स के बारे में कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी को पता है, हम्म, बराबर है कि नहीं। जी। हर किसी को पता है कि नफ्स क्या चीज है, हम्म, नफ्स नफ्स क्या चीज है, नफ्सियात क्या चीज है हम्म, ना, हर किसी को पता है। कुरान बोल रहा है कि नफ्स के बगैर कुछ नहीं, सारी चीजें नफ्सी है। हम्म, हमने सबको नफ्स वाहिदा से ही पैदा किया है। जी। हुँ? अब कुरान की आयतों के मायने, मीनिंग और ट्रांसलेशन बहुत मुख्तलिफ है। तो हम
کیا کریں گے, ہم ریفرنس میں نہیں جائیں گے کہ یہ کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے, اس کو انشاءاللہ لیں گے بعد میں کہ بھائی یہ آیت میں لکھا ہوا ہے. ہم کو یہ تو پتا ہے کہ ساری جاندار چیزیں اس میں نفس ہے, پتا ہے کہ نہیں پتا ہے؟ جی بالکل ہے نا. اب جی اس کے لیے کیا ریفرنس کی ضرورت ہے؟ نہیں. یعنی ہم نے ہمارے کامن سینس کو, ہماری عقل کو اپاہج بنا دیا ہے. ہم کو ہر چیز کے لیے لکڑی چاہیے ریفرنس. ہم عقل کے اندھے ہو گئے, ہم کو لکڑی چاہیے چلنے کے لیے. عقل کو چھوڑ دیا ہے. کون سی آیات میں کون سی آیت بول رہی ہے یہ کہ ہر چیز میں نفس ہے نا. اور قرآن جو کتاب ہے وہ کس کے لیے ہے؟ ناس کے آپ لیے. بتائیے. جی جی, انسانیت کے لیے, ناس کے لیے, انسانیت کے لیے, ناس کے لیے, انسان کے لیے, بشر کے لیے یہ قرآن ہے جو اس کو سمجھے. ہے نا. قرآن کس چیز کو سمجھنے کے لیے ہے؟ نفس کو سمجھنے کے لیے. نفس کو سمجھنے کے لیے آپ بول رہے ہیں, مگر روایتی لوگ کیا بولتے ہیں؟ قرآن کے اندر پوری کائنات کو سمجھنے کے فارمولے ہیں. ہاں جی, سائنس, ٹیکنالوجی, بایولوجی, کیمسٹری, سائنس, ٹیکنالوجی, بایولوجی, کیمسٹری, ایسٹرونومی, فزکس, ایسٹرونومی اور پلانٹس کے بارے میں, اور سمندر کے بارے میں, اور پہاڑ کے بارے میں, اس کے بارے میں, اس کے بارے میں. یعنی یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح سے؟ کیونکہ ہم نے مقدس بنا دیا نا. فلیٹ ارتھ ہے. جی جی, الفاظوں کو, مضمونوں کو مقدس بنا دیا ہے, اور اس کے لیے ہم سائنس میں ڈھونڈتے ہیں کہ یار یہ تو قرآن سائنٹیفک ہے. زمین فلیٹ نہیں ہے, گول ہے, یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. قرآن میں نہیں لکھا ہوا تھا تو ہم فلیٹ سمجھ لیتے ہیں, یا فنگر یہ پرنٹس. ایسا ہے. یعنی کہ ساری چیزیں جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے ساری چیزوں پہ روشنی ڈالتا ہے, مگر ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ جانوروں کے لیے نہیں آیا ہے, پرندوں کے لیے نہیں آیا ہے, کیڑے مکوڑوں کو ہدایت دینے کے لیے نہیں آیا ہے. یہ ہدایت کی کتاب ہے انسانوں کے لیے, ناس کے لیے, بشر کے لیے. یہ قرآن جو آیا ہے وہ کسی اور نفس کے لیے نہیں آیا, یہ انسانی نفس کے لیے آیا ہے. بے شک. تو پورا کے پورا جو قرآن ہے اس کو نفس یا انسان کے مفہوم میں سمجھنے کی ضرورت ہے. مگر ہمارے ترجمہ کرنے والوں نے اس کو اتنا بیکار کر دیا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں, یہ پہاڑوں کی آیت ہے, یہ سمندروں کی آیت ہے, یہ میٹھا پانی اور یہ کھٹا پانی اور یہ کھارا پانی, اس میں لگے ہوئے ہم. ہاں جی, واٹس ایپ زیتون. پہ ویڈیو بھیجتے ہیں کہ دیکھو 1400 سال پہلے یہ بتا دیے تھے کہ یہ سمندر میں پانی میں پارٹیشن ہوگا, حجاب ہوگا. ہاں جی, 2 طریقے کے پانی ہوں گے. فروٹ کا بھی ذکر ہے نا اپنا. ہاں, فروٹ زیتون, کے اس میں لگے زیتون, ہوئے, انجیر. زیتون میں ہے, انار میں ہے, انگور میں ہے. یعنی ہم نے اس کو نفس کی کتاب سمجھا ہی نہیں. ہم سوچ رہے کہ یار کھجور میں کیا شفا ہے, ہاں جی, شہد میں کیا ہے, بالکل. شہد میں کیا ہے شفا, جبکہ قرآن نے شفا رکھا ہے. یہ سب معلوم ہے, قرآن نے شفا رکھا ہے. تو قرآن میں شفا رکھا ہے تو قرآن کی کیا آیتوں کو گھول کے پانی میں پینا ہے؟ ہاں جی, وہ ایسے ہی ہو رہا ہے نا آج کل. ہاں, قلب کے لیے شفا ہے. ہاں جی, قلب کے مطلب نفسیاتی بیماریاں. ہاں جی, جو دلوں میں, جو ذہنوں میں ہوتی ہے. تو نفس تو عام ٹاپک ہے, اس کو ہم نفس کو سمجھنے کے لیے ہمیں محتاج نہیں ہونا چاہیے کہ کس آیت میں کیوں ایسا لکھا ہوا ہے. پھر بھی انشاءاللہ آیتیں دیں گے, ایسی بات نہیں کہ نہیں دیں گے, کیونکہ لوگوں کو عادت ہو گئی ہے نا.
جی لوگوں کو عادت ہو گئی. تو میرا بولنے کا مطلب ہے کہ الفاظوں کو الفاظوں کے حساب سے سمجھیں گے تو اس کی گہرائی سمجھ میں آئے گی, تو پیغام کا مفہوم اور میسج سمجھ میں آئے گا. جی جی ٹھیک ہے, اب ہم نفس کے عام معنی تو پتہ ہے کہ بھائی نفس, نفسیات, یہ ساری چیزیں ہیں. لغتی معنی نفس کے آتے ہیں زندگی, اچھا نفس کے ایک معنی سانس کے بھی آتے ہیں, تنفس جیسے کہتے ہیں. تنفس, ہم، پھیپڑوں کے معنی بھی ہوتے ہیں. ہم، تو یہ ساری لغت میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ نفس کے کیا کیا معنی ہیں. نفیسہ, جی نافس, یہ باریکی اور خوبصورتی. بنیادی معنی جو نفس کے ہے وہ ایک ایسی چیز جو بہت ہی اچھی ہو, بلند ہو, بہت ایکسیلنٹ ہو. اچھا یہ ایک ہاں اس کی چیزیں ہیں عام. مگر ہم کو ساری چیزیں جو ہے نفس کو ہم کو قرآن کے تعلق سے سمجھنا ہے کہ نفس, قرآن کی روشنی میں نفس کو سمجھنا ہے. جب ہم، آپ نے روشنی میں سمجھ لیا, ہم نے بیسک قرآن جو ہے, بنیادی قرآن کا جو پیغام ہے وہ کہ نفس کو آپ کس طرح ڈیولپ کریں. ہم صلاۃ اور زکوٰۃ بھی نفس کے لیے دیتے ہیں. ہم، اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا ریفرنس. ابھی تو ایک جنرل ٹاک ہو رہی ہے نا اپنی. جی جی صلاۃ اور زکوٰۃ بھی نفس کے لیے دیتے ہیں. تو صلاۃ کیا چیز ہے, زکوٰۃ کیا چیز ہے, ہم، یہ سارے جو ٹولز ہیں, یہ سارے جو انسٹرومنٹس ہے صلاۃ اور زکوٰۃ, یہ نفس کو, نفس کی ارتقاء کے لیے, ترقی کے لیے. ہم نے یہ بھی سنا ہوگا کہ تزکیہ نفس, جس کو عام زبان میں بولتے ہیں کہ نفس کو پاک کرنا. تزکیہ اور زکوٰۃ یہ ایک ہی روٹ ورڈ سے آئے. یہ ان کا جو رول ہے وہ نفس کو پاک سے زیادہ, اس کے مطلب زکوٰۃ اور زکی کے مطلب ہے اس کو ڈیولپ کرنا, گرو کرنا. ہم، اگر تمہاری نفس چھوٹی ہے تو اس کو بڑی کرنا, واضح کرنا, ترقی کرنا, اس کو اچھے اس پہ لے جانا. خلقنا, جیسے خلقنا کا لفظ ہوتا ہے, ایوولوشن. خلقنا کے مطلب ہے تخلیق, اخلاق, اخلاق, اس کو اخلاق دینا, کیریکٹر دینا. اچھا اچھا حالانکہ یہ ساری چیزیں, اس کا مفہوم تعلق نفس سے ہی ہے. جی پورا کے پورا قرآن کا جو تعلق ہے وہ نفس سے ہی ہے, ہم، نفس کی ارتقاء. ہم، تو یہ عام چیز تو ہم کو پتا ہے کہ بھائی ہے, مگر نفس کی ایک جو خوبی ہے, خوبی بولیں گے یا اس کا ایک کیریکٹر ہے, جو ایک نفس کا ایک کیریکٹر ہے, اردو میں اس کو کیا بولیں گے, اخلاق, کردار ہے, ایک کردار ہے. کردار, کردار. بہت خوب. نفس کا جو کردار ہے, جو رول ہے, وہ ایسا ہے کہ نفس جو ہے وہ جلدی مطمئن نہیں ہوتی. ہم، نفس کو مطمئن کرنا پڑتا ہے. نفس کو مطمئن کرنے کے لیے ہم کو بہت ساری چیزوں کی قربانی یا خاتمہ کرنا پڑتا ہے, جس کو ہم بولتے ہیں نفس کو مارنا نا. کہ قرآن میں ایک آیت ہے, کافی 2-3 آیتیں, کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. جی, کلو نفس ذائقۃ الموت. جی جی, تو وہ نفس کو مزہ چکنا ہے مطلب کیا ہے, اس کو قربانی دینا ہے, اس کو مارنا ہے. ہم، اگر نفس کو ہم نہیں ماریں گے تو نفس جو ہے اللہ کی جگہ پہ شیطان کی بات سن لے گی, شیطان کے جی راستے جی پہ چلے گی, ابلیس کے راستے پہ چلے گی. ہم، تو نفس کو جب ہم خواہشاتوں سے, کیونکہ نفس کا کام یہ خواہشات پیدا کرنا. اچھا ہاں, نفس کا بنیادی کردار جو رول ہے, کیریکٹر ہے, وہ خواہشات کو جنم دینا. ہم، خواہشات کو جنم دینا کوئی بری بات نہیں ہے, ہم، ہم، مگر اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم جو خواہشات کو جنم دیتے ہیں وہ ہم کو ابلیس اور شیطان کے راستے پہ لے کے جاتی ہے. ہم، کیونکہ ہماری جو خواہشات رہتی ہے وہ ہیرس رہتی ہے, ہم، وہ لالچ ہوتی ہے. ہم، تو نفس ہم کو بہت سارے کام کرواتی ہے. ہم، تو نفس کو ہم کو مسلمان بنانا ہے, مسلم بنانا ہے. ہم، نفس کو ہم کو مومن بنانا ہے. ہمارا جو فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے,
کہ نفس کی ارتقا. مگر نفس کی ارتقا ڈیولپمنٹ کیا ہے اس کا ڈیولپمنٹ کا فائنل سٹیج کیا ہے؟ جب وہ مطمئن ہوگی اور جو صحیح راستے پہ چلے گی تو وہ نفس مومن بنے گی, وہ نفس مسلم بنے گی, جس کو نفس مطمئنہ بھی کہا جاتا. جی وہ اس پہ آئیں گے ہم بعد میں انشاءاللہ. یہ تو کیسا ہے, ایک ہم نے سب ٹرمینالوجیز بنا دیے, نفس مطمئنہ, نفس امارہ اور نفس اور کتنی نفس کے ساتھ میں اور ساری چیزیں, ٹھیک ہے. مگر ہماری جو بات ہے ایک بہت بڑے مقرر نہیں ہے, ہم لوگ ایک چاہتے ہیں کہ ہماری سیدھی سادی زبانوں میں ہم لوگوں کو سمجھائیں, برابر نا. جتنا ہو سکے عربی کا استعمال کم کریں, کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اگر بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں مگر ان کی اردو بھی اتنی فصیح ہے, اتنی مشکل ہے کہ پیغام نہیں پہنچ پاتا عام آدمی کو کے لیے. عربی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر, اردو ڈال دیتے ہیں. تو ہمارا جو کام ہے کہ عام لوگوں کا, ہماری جو زبان ہے آسان زبان ہے, اس زبان میں جتنا ہو سکے اردو, ہندی, انگلش, عربک کر کے مکس کر کے لوگوں کو, ہمارا مقصد لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے بس, ایک مفہوم پہنچے, کہ اس کا مفہوم پہنچے. تو ہم کہاں تھے؟ ہم نفس مطمئن پہ بات کر رہے تھے نا, یعنی ہم کو نفس کو جو ہے, جی نفس کا جو کردار ہے وہ خواہشات پیدا کرنا, اور خواہشات پیدا کرنے کے ساتھ میں وہ خواہشاتوں کو پوری کرنے کے لیے اس کا انتظام کرنا. تو انسان جو ہے پوری زندگی جو ہے وہ نفس کی خواہشات پوری کرنے میں لگا رہتا ہے, اور اس کے لیے جگاڑ بنانے میں لگا رہتا ہے. کہ میں جگاڑ سمجھتے ہو نا آپ؟ جی جی بالکل. ہاں تو جگاڑ یعنی اس کے لیے ایک ہتھ کنڈے جگاڑ بنانے لگتا ہے کہ بھائی اس خواہش کو میں پوری کس طرح کروں. شارٹ کٹس ڈھونڈتا رہتا ہے, شارٹ کٹس ڈھونڈتا رہتا ہے یا لانگ کٹس ڈھونڈتا رہتا ہے. وہ سوچتے رہتا ہے کہ بھائی یہ خواہشات کو میں کس طرح پوری کر لوں, شارٹ کٹ جلد سے جلد پیسے کیسے کما لوں, گاڑی کس طرح لے لوں, گھر کس طرح لے لوں, سمجھے. تو اس کے لیے وہ کوئی بھی راستہ ڈھونڈ لیتا ہے, جی, جس سے پھر اس کی نفس پریشان ہو جاتی ہے, اور ساری نفسیاتی بیماری اس کی جڑ ہو جاتی ہے. نفس جو ہے ارتقا کے لیے, اس کا جو فائنل ڈیسٹینیشن مقام جو ہے, اس کی منزل ہے, وہ اس کو مومن بننا ہے, اس کو مسلم بننا ہے نا. مگر وہ خواہشوں کے چکر میں غیر واجب خواہشات جو ریزنیبل نہیں ہے, خواب دیکھنا جو پریکٹیکل نہیں ہے, اس کے چکر میں وہ اپنے خود کے رب کو بھول جاتی ہے, خود وہ اپنے آپ کو بھول جاتی ہے, خود اس کے اندر جو ایک فرقان ہے, جو کتاب ہے, جو قرآن ہے, جو ہدایتیں ہیں, جو رسولیں ہیں, جو آوازیں ہیں اچھی, وہ سارے آوازوں کو وہ خاموش کر دیتی ہے, جو اس کو ہر قدم پہ خبردار کرتے ہیں, آگاہ کرتے ہیں کہ بھائی تو مت جا, تو اس راستے پہ مت جا. مگر ساری آوازوں کو وہ قتل کر کے اس کو صرف شیطان کے وسوسے سنائی دیتے ہیں. وہ اپنا الہ شیطان کو بنا دیتی ہے, جبکہ قرآن کی دعوت ہے کہ ہم مسلم بنے, ہم مومن بنے. شیطان تو ہر کسی کے اندر ہے, مگر اس کو شیطان کو ہم کو سجدہ کروانا ہے نا. شیطان کو ہم سجدہ کرا نہیں پا رہے, کیونکہ شیطان تو ایسا ہے کہ بس وہ سجدہ کرنے کے لیے راضی نہیں ہے, اور اسی وجہ سے ہمارا جو ذہن جنت ہے اس سے ہماری ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, کھو دیتے ہیں جنت کو, کیونکہ ہمارا اندر کا جو شیطان ہے وہ سجدہ کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. جی یہاں پہ ایک سوال ہے میرا آپ سے, جی کہ جس طرح یہ نیگیٹو خواہشات کا اصول ہے جو نفس کر رہا ہے, کیا اسی طریقے سے جو جیسے اپنے رب کو پانے کی خواہش ہوتی ہے اپنے اندر, یا اپنی شناخت کہ میں کون ہوں کیا ہوں, ایک سفر جو ہوتا ہے, کیا یہ بھی نفس میں یہ چیز بھی نفس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے؟ جی نفس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اور نفس وہی چاہتی ہے. اچھا, یہ نفس کی اصل نفس کی یہی
اصل مقام جو نفس کا وہ یہی چاہتی ہے کہ میں اپنے رب سے مل لوں, میں اپنے رب سے ملاقات کر لوں. اچھا. ہاں, ان للہ و انا الیہ راجعون, مطلب میں لوٹ کے وہاں ہی جاؤں جہاں سے آئی تھی. جی 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 جی. تو سر یہ جو ایگو ہوتا ہے, اب دوسرا کوشچن میرا آپ سے یہی ہے, یہیں پہ روک کے کہ آپ کی اجازت سے, بے ادبی معاف, کہ یہ جو ایگو ہوتا ہے کیا یہ نفس کا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے یا نفسی ایگو ہوتا ہے؟ نہیں, نفس ایگو نہیں ہوتا ہے, یہ نفس کے سارے اسپیکٹس ہے, اچھا, کیٹیگریز ہے. کیٹیگریز. اچھا جی دیکھو, نفس تو ہے جان. جی جی اب کسی کی جان جاتی ہے اور کسی کی جان آتی ہے, یہ الفاظ ہے. جی جی کسی کو غلط کام کرنے میں اس کو انرجی اور جان آ جاتی ہے اس کی, اور کسی کو صراط المستقیم بتائے, ہدایت کا راستہ بتائے تو اس کو نیند آتی ہے, اس کی جان جاتی ہے. سمجھے؟ تو انسان کے اموال کے مطلب ہمارے ٹرانسلیٹرز کرتے ہیں اس کی مال. جی اور قرآن کا ہے کہ ہم ہمارے اموال اور ہماری نفس کے ساتھ میں فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں نکلے, ہم ہماری نفس کو بیچ دیں جھکاؤ ہمارے ہمارا اموال کے ساتھ میں. اموال کے مطلب ہے رجحان, انکلینیشن. جی آپ کا جو جہاں انکلینیشن ہوگا نا, وہی آپ کے اموال ہوں گے, وہی آپ کا دھن ہوگا, وہی آپ کی دولت ہوگی, ویلتھ ہوگی. بالکل وہی آپ کی ویلتھ ہوگی. اس کو جی ہم ویلتھ کا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. ایکچولی اموال کے ون آف دا میننگ جو اس کی ایک مطلب یہ ہے کہ جہاں ہمارا رجحان ہو, جہاں ہمارا انکلینیشن ہو. جھکاؤ تو ہوگا قرآن جس کہتا طرح. ہے جی کہ آپ کو فی سبیل اللہ مطلب آپ کو رب اللہ کے راستے میں آپ کو جہاد کرنا ہے, اللہ کے راستے میں آپ کو ہجرت کرنا ہے. تو یہ حکم کس کو ہے؟ یہ ساری چیزیں نفس کو حکم ہے. ہم ہجرت کیا مطلب کیا سمجھ رہے ہیں؟ مکے سے مدینہ جانے کو بولتے ہیں, ہے نا. ہم فزیکل یہ ہجرت جو ہے ہمارے قرآن کی آیتیں ہیں کہ نفس اللہ کے اندر آپ ہجرت کرو, اللہ کے اندر. اللہ کے اندر. اچھا. ہاں, اللہ کے اندر. آپ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے اندر جہاد کرو, تو اللہ کے اندر جہاد کیسا کریں گے؟ میں آپ کو ساری چیزوں کے ریفرنس دوں گا انشاءاللہ. جی جی اور سب سے بڑی بات کیا ہے جو ہم مسلمان ماننے کو راضی نہیں ہے کہ اللہ نے خود اپنے آپ کو نفس بولا ہے. فی انفسکم. اس نے بولا کہ رسول تمہارے نفسوں کے اندر ہے. مگر ہم نے نفسوں کو ناپاک بنا کے رکھا ہے. ہمارے نفسوں میں رسول نہیں بیٹھا ہے, ہمارے نفسوں میں اللہ نہیں بیٹھا ہے, ہمارے نفسوں میں شیطان اور ابلیس کا راج چل رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے رسول کو تم کو تزکیہ نفس کے لیے بھیجا ہے تاکہ تمہاری نفس کو وہ ارتقا کرے, تم کو کتاب سکھائے, پڑھائے. تو ہم تو اگر رسول کوئی فزیکل شخصیت ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. قرآن کے مفہوم کا رسول جو بول رہا ہے جو تمہارے کو بھیجا ہے تمہارے نفسوں میں ہے تاکہ تمہاری نفس کی ارتقا کرے, تم کو ذکی کرے, پاک کرے, ڈیولپ کرے, تم کو کتاب تم کو سنائے, تم پر کتاب سنائے. تو وہ رسول کہاں ہے؟ تو یعنی کہ یہ آیتیں ہمارے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. وہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے ہے. کفار جو مشرکان مکہ تھے, جغرافی ہسٹری, کیا ان کے لیے ہے یہ؟ کیا آج اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ اور رسول کو بھی سمجھانا, ساری چیزوں کو, سارے الفاظوں کو ہم نے مقدس بنا دیا, محدود کر دی. میں آپ کو کیا کیا سمجھاؤں؟ اللہ خود بولتا ہے کہ میں خود نفس ہوں, اس سے بڑھ کی چیز اور کیا ہے؟ اسی لیے تو اس نے کہا ہے کہ میرے میں جہاد کرو, اللہ میں جہاد کرو, اللہ میں ہجرت کرو, اللہ میں حج کرو, حجت کرو اللہ کے اندر. لفظ فی کا ہے, مگر ہم نے ایک
چھوٹے سے پریپوزیشن کو بھی غلط استعمال کیا. تو ساری چیز جو ہے نفس کو پہچاننا, اللہ کو پہچاننا, رب کو پہچاننا, شیطان سے دور رہنا, شیطان کو پہچاننا, کیونکہ شیطان کو اگر نہیں پہچانیں گے تو آپ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. اس کے تو حربے ایسے ہے کہ وہ ہر جگہ سے آپ کو گھیر لیتا ہے, مارتا ہے. اس کا تو جنت سے نکالنے والا ہے وہ تو ہم سجدہ کراتے ہی نہیں شیطان کو, کیونکہ ہمارے میں تو انا ہے. وہ جاہل آدمی ہے, اس کی بات کی میں سنوں. وہ غریب انسان ہے, وہ تو کماتا نہیں ہے, تو وہ مجھے کیا سکھائے گا. ہم صرف سجدہ کرتے ہیں چمک دھمک کو, طاقتور کو. ہم سجدہ خود کی عقل کو نہیں کرتے ہیں, خود کی عقل کو نہیں دوسری کی عقل کو بڑا سمجھتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں. خود کی عقل کو نہیں پہچانتے, اپنے رب کو نہیں پہچانتے. لوگ سمجھتے نہیں, بولتے کیا ضروری کیا ہے اللہ کو اور رب کو پہچاننا. ارے پورا تعلق اللہ اور رب کا تمہاری نفس سے ہے, اس کو کس طرح نہیں پہچاننا, کیوں نہیں پہچاننا. آپ تو ٹائم ویسٹ کرنے کی بات کرتے ہو, بکواس بات کرتے ہو. یہ کیا ہے, قرآن کی آیت بتاؤ, قرآن کی آیت بتاؤ. ارے قرآن میں سوائے اللہ اور رب کی کچھ ہے ہی نہیں. ہم کو اپنے اللہ اور رب کو پہچاننا ہے, ہم کو رحمان کو پہچاننا ہے جو علم القرآن ہے. ہم کو قرآن کو سمجھنا ہے, قرآن کو پہچاننا ہے. قرآن کو پہچاننے کے لیے, سمجھنے کے لیے کوئی آیت ہے کہ ہم کو مولوی کے پاس مدرسے میں جانا ہے, ایسی کوئی آیت ہے؟ جبکہ قرآن بول رہا ہے کہ ہم تمہارا جو ٹیچر ہے, تمہارا جو مدرسہ ہے, تمہارا جو سب کچھ ہے وہ رحمان ہے. رحمان تم کو سکھائے گا, سمجھائے گا. پھر بھی ہنسی آتی ہے کیونکہ رحمان کو سمجھنا نہیں ہے, اللہ کو سمجھنا نہیں ہے. کیا کیا سمجھنا, یہ ایک جنرل ڈسکشن ہے ہمارا وداؤٹ اینی ریفرنسز. انشاءاللہ ہم ریفرنسز کے ساتھ میں آئیں گے 1-2 دن کے اندر, اور ریفرنسز بھی بتائیں گے آپ. میرا خیال ہے کہ ابھی آڈیو بہت زیادہ ہو گیا, لمبا ہو گیا نا, تو لوگوں کو انتظار کریں انشاءاللہ 1-2 دن, تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ قرآن نے اللہ کو نفس کب بولا ہے. جی, اور نفس اگر ہے اللہ تو وہ مرتی بھی ہے. تو ہم نے تو ہمارے اندر مار کے ہی تو رکھا ہے اللہ کو. کہاں زندہ ہے اللہ؟ زندہ ہے کیا؟ نہیں, ہم لوگوں نے تو مار دیا. اللہ زندہ ہو جاتا. اللہ نے اپنے آپ کو مومن بولا ہے قرآن میں, اللہ نے اپنے آپ کو سلام بولا ہے قرآن میں. یہ کتنی بڑی صفتیں ہیں, اور ہم اپنے آپ کو مسلم اور مومن بول رہے ہیں. کیا ایسی ہو جائے گا مسلم اور مومن؟ نہیں, اس کے لیے جہاد نہیں کرنا پڑے گا نفس سے, اس کے لیے ہجرت نہیں کرنا پڑے گا, جہاں اٹکے ہوئے ہیں وہاں سے ہجرت نہیں کرنا پڑے گا ہم کو. ایسے ہی اسلام اور مومن بن جائیں گے ہم, جبکہ یہ صفتیں اللہ کی ہے. جی, تو بہت ضروری ہے انشاءاللہ یہ ساری چیزوں کو سمجھنا. اس لیے اس کے ساتھ میں ہم ریفرنس لیں گے, کیونکہ ہمارے بھائی لوگ ہیں, ان کو ریفرنس چاہیے, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ریفرنس سے بات کریں اور قرآن سے ہٹ کے بات نہیں کریں. جی, ٹھیک ہے. ابھی جتنا بھی میں باتیں کیا, یہ ایک جنرل ٹاپک تھا. اب یہ ساری چیزوں کو ہم قرآن سے ریفرنس آیت نمبروں سے لیں گے کہ بھائی دیکھو یہ ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. تو اب یہاں پہ اس ٹاپک کو ختم کرنے سے پہلے اگر نفس کی 1 لائن ڈیفینیشن آپ کیٹیگوریکلی اگر کریں تو وہ کیا ہے آپ کی نظر میں, آپ کے اپنے مفہوم میں؟ نفس جو ہے ہمارے اندر ہے. جی, نفس ہمارے باہر ہے. نفس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ساری چیزیں انسان نفس کے لیے ہی کرتا ہے, اور ساری چیزوں کا جو انجام ہے وہ نفس کو ہی بھگتنا ہے. سارا بوجھ ہے وہ نفس پہ ہی پڑتا ہے. نفس کے ایک معنی ہے ذہن, عقل, دماغ. تو ساری پریشانی ہے, سارے بوجھ ہے, سارے برڈنز ہے, وہ نفس کو ہی بھگتنا ہے. اگر ہم نفس کو نہیں پہچانیں گے تو نفس کو ہی ساری چیزیں بھگتنا ہے, اور کسی چیز کو نہیں بھگتنا ہے. آپ کے ہاتھ کو, پیر کو, دماغ, اپنے آپ کے نفس کو بھگتنا ہے. سارے جو عذاب ہے آپ کے نفس کے لیے ہے, نفس کے اوپر ہے.
اگر آپ نفس کو مسلم نہیں بناؤ گے، اگر آپ نفس کو مومن نہیں بناؤ گے، جبکہ یہ صفتیں اللہ کی صفتیں ہیں، اس کے لیے ہم کو نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے، ہم کو ہجرت کرنا پڑتا ہے. تو ہجرت یہ نہیں ہے کہ ہم گھر سے باہر نکل کے کہیں اور شہر چلے جائیں. ہم جو ہماری سوچ جہاں اٹکی ہوئی ہے، سمجھے، جو سوچ اٹکی ہوئی ہے، جو ہم اسٹیج محرم پہ ایک ٹاپک اور لے کے آنا پڑے گا اس کے لیے. ہم ابھی محرم کے اسٹیج کے اوپر ہیں. ہم محرم کے اسٹیج کے اوپر ہیں، تو ہم کو سفر کے اسٹیج پہ آنا پڑے گا. سفر جو لفظ سفر سے، تو جو بھی ہم نے سیکھا ہے معاشرے سے، اس کو ہم کو پہلے سفر کے اسٹیج میں ہم کو پہلے اس کو انلرن کرنا پڑے گا، زیرو کرنا پڑے گا، صفر پہ آنا پڑے گا. جب ہم صفر پہ آئیں گے تو ہم ربیع اول پہ آئیں گے. ربیع اول میں ہم کو نبی اور رسول ملیں گے جو ہم کو ایسے ایسے سکھائیں گے. اب ہماری پوزیشن سیکھنے کی پوزیشن نہیں ہے، کیونکہ ہم محرم میں جی رہے ہیں. محرم کی وہ اسٹیج ہے جہاں مولوی، پادری یا سارے مذہبی لوگ وہ اسٹیج کے اوپر ہے. وہ عقل سے سوچتے نہیں ہے نا، وہ اس نے کیا لکھا ہے، وہ ریفرنس، وہ حوالہ اس سے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، حرام یہ حلال ہے. وہ اسٹیج جو ہوتی ہے وہ محرم کی اسٹیج ہوتی ہے. تو یہ جو شریعت کی اسٹیج ہے، محرم کی جو اسٹیج ہے کہ بھائی یہ قانون ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، وہ اسٹیج سے دور ہٹ کے ہم کو پہلے ساری چیزیں جو ہم نے سیکھا ہے ہمارے باپ داداؤں سے، ہمارے عالموں سے، ہمارے معاشرے سے، اس کو ہم کو سفر ملانا پڑے گا، مطلب صفر کرنا پڑے گا. ابتدا کرنی پڑے گی کسی چیز کی. ہاں ہاں ہاں. جب پہلا ہم قدم اٹھانا پڑے ہماری نفس کو یہ نفس کے جو ہے نا، یہ 12 جو اسلامی ہجری ہے، کیلنڈر ہے جو ہجری، تو ہم کو سب سے پہلے ہم کو اس کو سفر میں لانا پڑے گا، یعنی زیرو کرنا پڑے گا نفس کی حالات کو. زیرو. ہمارا جب 9واں اسٹیج ہے، جب علم سے ہم پریگننٹ ہو جاتے ہیں، رمضان. جی جب جی. وہ رمضان کا اسٹیج، جب ہمارے پہ قرآن نازل، جب ہم کو قرآن سمجھ میں آئے گا. اب قرآن تھوڑی سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ ہم تو محرم کے اسٹیج پہ، ہم نے اپنے آپ کو زیرو بھی نہیں کیا ہے، سفر میں بھی اسٹیج پہ نہیں پہنچے. ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، یہ سارے اسٹیجز ہے جس کو ہم نے کیلنڈر بنا کے رکھا ہے، جو انسان کے ارد گرد انسان کی زندگی میں گھومتے ہیں. یہ ہجری ہے. یہ ہجری مطلب ہماری ہجرت. ہم کو ہجرت خود کو کرنا ہے. ہجری کے لغتی معنی ہے کہ میری ہجری. کتاب سے کتابی مطلب میری کتاب. ہجرت سے ہجری یعنی میری ہجری، خود کی ہجری. خود کا انسان کو سمجھنا ہے کہ خود کا مکہ کیا ہے، خود کا مدینہ کیا ہے، اور اس کی نفس کو اس کو بنانا ہے. تو جب جا کے ہم زیرو پہ آئیں گے، ربیع اول پہ ہم ہمارے اندر کی عقل کو پیدا کریں گے، ہمارے سینس کو پیدا کریں گے، ہمارے رسول اور نبیوں کو جو ہم نے قتل کر کے رکھے ہیں، جو ہم نے جن کو ہلاک کر کے رکھے ہیں، ان کو ہم پیدا کریں گے. اور ان سے جب ہم کتابیں سیکھیں گے اور تزکیہ نفس کریں گے اپنے آپ کو، جب جا کے ہمارا سفر ہجری، ہماری ہجرت شروع ہوگی اور حج تک پہنچیں گے ہم. جو 12واں جو حج کا جو ہے، یہی دین ہے ایکچولی. آپ 9/36 دیکھ لیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دین کیا چیز. دین جو ہے یہی ہے دین. مگر ہم نے سمجھا ہی نہیں. ہم نے سوچا کہ یہ چیزوں سے پیار کرنا ہے، یہ چیزوں کو لینا ہے، یا یہ نفرت کرنا ہے اس سے. ہم کو علم حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، کہاں کسی بھی سورس پہ جانا پڑے، تو ہم کو اس سے سمجھنا چاہیے. جی جی. ہماری نیت سمجھنا چاہیے، ہماری نیت ہونا چاہیے سمجھے. ہم کو اگر کوئی جھاڑو والا سمجھا رہا ہے، یا کوئی غریب سمجھا رہا ہے، یا کوئی اجمی سمجھا رہا ہے، یا کوئی عربی سمجھا رہا ہے، تو ہم کو سمجھنا چاہیے. کیونکہ ہم کو قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے. اور قرآن کا جو مین پیغام ہے، عقل استعمال کرو، عقل استعمال کرو، عقل استعمال کرو. تفکر، عقل، تدبر، یہ سارا پورا کا پورا ہے. قرآن یہاں تک بولتا ہے سورہ فرقان میں 25واں سورہ 73 آیت کے اندر کہ جب میری آیتیں تمہارے سامنے آئے تو آپ اس کو آنکھ بند کر کے تسلیم مت کرو، اس پہ جھک مت جاؤ. اس سے بڑا اور اسٹیٹمنٹ کیا چاہیے؟ ہم نے عقل کے اندھے بن گئے. ہم کو ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں.
ہمارے رسول ہمارے نبی ہم کو چلا رہے ہیں, پکار رہے ہیں کہ تمہاری نفس کو ہم پاک کر سکتے ہیں, ارتقا کر, ترقی کی طرف لے جا سکتے ہیں, ہم تم کو کتاب سمجھا سکتے ہیں, سکھا سکتے ہیں, مگر ہم ہے کہ بس پیسہ خرچ کرنے کے لیے یاترا کرنا چاہتے ہیں. یاترا کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ یہی اپنا جو پلگرمیج ہوتی ہے, آج ہوتا ہے جو انگلش میں پلگرمیج بولتے ہیں, جس کو ہندوستان میں یاترا بولتے ہیں. یہ اور ہمارے ٹریڈیشنل لیے حج. سب سے ہماری جو بڑی یاترا ہے حج, انسان کا حج اکبر خود اندر ہی ہے. حج اکبر جو انسان کا اندر ہی ہے, یہ اس کی بھی آیت ہے قرآن کے اندر کہ وہ تمہارے اندر ہے. ہم نے ساری چیزوں کو فزیکل بنا دیے ہیں. جو چیزیں ہم کو قرآن بولا ہے کہ غیب کو سمجھو, بالغیب پہ ایمان رکھو. تو سعودی عرب کا ٹورزم جو ہے یہ حج نہیں ہے. نہیں, یہ حج نہیں ہے. یہ شیطان کو کنکر مار کے آنا ہے. شیطان اتنا بڑا اندر اپنا پتلا, اپنا بت بنا کے بیٹھا ہے, اس کو ہم پہچان رہے نہیں ہیں. وہاں جا کے پتھر مارنے جا رہے ہیں. وہاں ہم ایک پتھر کو چومنے جا رہے ہیں کہ وہ پتھر ہمارے سارے گناہ چوس لے. ٹھیک, صحیح. کیا بولنا مجھ سمجھ میں نہیں آ رہا. باتیں اتنی کرنے کے لیے, مگر لوگ اتنا بڑا کیسا سمجھیں گے, اتنا لیندی ہو جاتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ نفس کی ٹاپک میں جتنی ساری باتیں کی ہے, آپ یاد رکھنا کہ کس چیزوں کے ریفرنس دینا ہے, مجھے بتانا. ٹھیک ہے جی ٹھیک. تو اس ٹاپک کو یہیں پہ جو ہے نا وہ کریں گے. یہ جرنل ڈسکشن تھی, تو انشاءاللہ ریفرنس کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو لائک, سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں سے.